नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद वाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरह तौबा आयत नंबर 60। इन्नमस सदक़ातु लिल फ़ुक़राई वल मसाकीनी वल आमिलीना अलैहा। बेशक ये सदक़ात तो जो है ये फ़कीरों के लिए है, फ़ुक़रा के लिए है, मस्कीनों के लिए हैं और उन लोगों के लिए भी हैं जो इसको जमा करते हैं, जो ज़िम्मेदारी देते हैं और लोगों को दिलों में मोहब्बत पैदा करने के लिए भी ये सदक़ात खर्च किए जाएंगे। और फिर रिकाब और गर्दनों को छुड़ाने के लिए, वल गारिमीन और कर्ज़दारों के कर्ज़ अदा करने के लिए, वफ़ी सबीलिल्लाह और अल्लाह के दीन के लिए, अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह के दीन की इशाअत के लिए, अल्लाह के दीन के जिहाद के लिए भी ये खर्च किए जा सकते हैं। वब्न सबील और मुसाफिरों के लिए, रास्ते का बेटा यानी मुसाफिरों के लिए, फ़रीज़तम मिनल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से फ़र्ज़ है। इससे पता चलता है कि ये फ़र्ज़ जो है सदक़ात वो ज़कात है, ये ज़कात की मदात है जो अल्लाह ने बयान की हैं। अल्लाह ने सारी बातें किन किन के लिए ज़कात है अल्लाह सुब्हानो तआला ने खुद ही बयान कर दिया है। वल्लाहु अलीमुन हकीम, और अल्लाह खूब इल्म वाला है और खूब हिकमत वाला है। सारी इल्म सारी हिकमत अल्लाह ही के पास है। जिसको जो मिला है, जितना अल्लाह ने चाहा है दिया है, लेकिन सारा इल्म, टोटल इल्म जो है वो अल्लाह ही के पास है। और सारी की सारी हिकमतें किस हुक्म में क्या हिकमत है ये भी अल्लाह ही बेहतर जानते हैं। ज़कात जो है ये दीन इस्लाम का हिस्सा है। हमने सूरह तौबा में पहले भी पढ़ा कि अगर ये मुशरिकीन बाज आ जाएं, इस्लाम कबूल कर लें और नमाज अदा करें और ज़कात अदा करें, यानी नमाज पढ़े और ज़कात अदा करें, ये दोनों लाज़िम व ज़ुलूम है। ये जब करना शुरू हो जाए तो ये तुम्हारे भाई हैं, फिर इनका रास्ता ना रोको, इनसे कोई बुग़्ज़ न रखो, बल्कि अब वो तुम्हारे भाई हैं। ये इतना अहम रुकन है इस्लाम का, पिलर जो है ये है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस ले लेते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि इस्लाम 5 चीज़ों पर कायम है, यानी ये 5 पिलर हैं। 5 चीज़ें क्या है? गवाही देना सबसे पहले जो है पिलर क्या है? अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, के गवाही देता हूँ। ये गवाही हम देते हैं, दिल से गवाही दे, दिल से ये गवाही दे कि अल्लाह एक है, खालिक वो है, मालिक वो है, राज़िक वो है, हर चीज़ का हर चीज़ उसी के कब्ज़े कुदरत में है, कोई चीज़ उसकी पहुँच से बाहर नहीं है। नफ़े वो देता है, फरियादें वो सुनता है, ख़ज़ाने उसके पास है, औलाद वो देता है, बिगड़ी वो बनाता है, कोई किसी को अता नहीं कर सकता सिवाय उसके, कोई किसी को फरियाद नहीं सुन सकता सिवाय उसके, सब कुछ अल्लाह के पास है। ये गवाही है। इकबाल ने कहा था ना, चुम्बी को मुसलमान नंबर लर्ज़म के दाना मुश्किलात ला इलाहा। जब मैं कहता हूँ ना कि मैं मुसलमान तो डर जाता हूँ, मुझे पता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब क्या है, अब इसके बाद मुझ पर जिम्मेदारी क्या है, मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना, ये सब समझ में आ जाती है। तो गवाही देना, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, आपकी कामिल इत्तिबा और आपकी इताअत। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अल्लाह अकबर कितनी है कि आपको जो अंबिया का इमाम बनाया गया, और आपने फरमाया कि अल्लाह अकबर के देखिए कितनी जगह आता है जहाँ अल्लाह ने कहा कि मैं तो एक बशर हूँ तुम्हारे जैसा। हाँ, मुझ पर वही किया जाता है, हम में और आप में फ़र्क है। आप जो में वसाल रखते थे ना, तो आप सहाबा ने भी आपकी इत्तबा शुरू की, लेकिन इस काम में आपने मना कर दिया, वरना सहाबा इत्तबा करते थे। आप तो हजत पढ़ते थे, हालांकि आप पर तो ये फ़र्ज़ थी, सहाबा भी पढ़ते थे, हालांकि नफली इबादत है। लेकिन वसाल सौ में वसाल क्या है? सौ में वसाल ये है कि एक दिन का रोज़ा अफ्तार ना किया जाए, अगले दिन पर छोड़ दिया जाए, और या दूसरे का तीसरे दिन किया जाए। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा किया, एक दिन रोज़ा अफ्तार ना किया, बल्कि उसको कंटिन्यू किया अगले दिन के लिए। तो सहाबा ने भी ऐसा किया, तो आपने फरमाया कि तुम ये ना किया करो। तो उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप करते हैं, और मैं तुम में से कौन है जो मुझसे ऐसा हो सकता है? मुझे तो मेरा रब रातों को खिलाता पिलाता है। तो आप अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के बंदे हैं, अब्दुहु व रसूलुहु, हम कलमा भी पढ़ते हैं, लेकिन अल्लाह के साथ आपका क्या तल्लुक़ था? अल्लाह सुब्हानो तआला आपको मेराज पे ले गए, ये आपकी शान है। अल्लाह अकबर। तो नमाज कायम करना, उसके बाद गवाही के बाद नमाज कायम करना, सबसे बड़ा पिलर जो है ये अल्लाह का हक़ है, इस पर काफ़ी बात हो चुकी है। ज़कात देना, ज़कात उसके बाद बड़ा पिलर है, यानी गवाही देकर हम इस्लाम में दाखिल हुए, उसके बाद जो सबसे बड़ी चीज़ है वो नमाज है और ज़कात है, उसके साथ ही जुड़ी हुई है।
اور رمضان کے روزے اور حج جو ہے جس کو استطاعت رکھتا ہو اس کے لیے ہے۔ یہ سارے پلر ہیں۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 8 ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو اللہ نے مال دیا اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو قیامت والے دن اس کا مال ایک گنجے اضحے کی شکل میں آئے گا اور اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، جس کی آنکھوں کے ساتھ 2 نشان ہوں گے، اور وہ اس کے گلے میں توق بن کر لپٹ جائے گا اور اس کے ماتھے پر پیشانی پر ڈسے گا اور کہے گا انا مالکم، کہ میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں جس کو تو نے سینج کے رکھا، اور اللہ کی راہ میں جو تجھے فرض زکوٰۃ تھی وہ نہیں ہے ادا کی۔ سب سے پہلا سوال نماز کا اور پھر زکوٰۃ کا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث جو میں نے بیان کی ابھی 1403 تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زکوٰۃ تمہارے مال کو پاک کرتی ہے۔ زکوٰۃ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، زیادہ ہوتا ہے۔ آج اگر ہم سب زکوٰۃ دینا شروع کریں تو دیکھیں کیسی برکت آئے گی۔ سود مال کو کم کرتا ہے، صدقات مال کو بڑھاتے ہیں، یقین جانیں۔ جو ہمیں لگتا ہے نا بینک میں پیسے رکھیں گے 1 لاکھ روپیہ تو 1 لاکھ جو ہے وہ 10% منافع آ جائے گا سال کے بعد، یا 12% یا 15% یا 20%، جو بھی ہے اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے ہم سب کو۔ اللہ اکبر، یہ تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ تو وہ جو ہے وہ جو مال پر جو نفع ہے اس سے مال کم ہوتا ہے۔ سود جو مال کو کم کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بھی ہے، اور سب سے بڑی بات ہے قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو کم کرتا ہے، اور صدقات جو ہیں وہ مال کو بڑھاتے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں جو لوگ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں اللہ ان کو اور دیتا ہے، اور کتنا نوازتا ہے بے حساب۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی، جو صاحب مال ہیں، صاحب استطاعت ہے، وہ اپنے مال پورے کے پورے زکوٰۃ ادا کرے اور پھر برکتیں دیکھیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور مال پاک ہی نہیں ہوتا اگر ہم ادا نہ کریں، کہ زکوٰۃ تمہارے مال کو پاک کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قوم زکوٰۃ روک لیتی ہے نا تو ان کا مال متاع برباد ہو جاتا ہے۔ اللہ ان پر قحط سالی اور بارش کی کمی مسلط کر دیتا ہے، ان کو مبتلا کر دیتا ہے، اور اگر جانور نہ ہوتے تو ان پر کبھی بارش ہی نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ مویشی جانور یہ سب اللہ کے مخلوق ہیں۔ انسان جو ظالم اگر زکوٰۃ نہ دے، اسلام پر دعویٰ کرنے کے باوجود بھی، اللہ اکبر، اور سود کھانے اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ دشمنی کرے، جنگ کا اعلان کرے، تو دیکھ لیں ان کا انجام کیا ہے۔ یہ تو چرند پرند ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ یہ جو ہے جانور ہیں، مویشی جانور یا دوسرے جانور جو ہیں، اللہ اکبر، یہ بیل، بکری، گائیں، بھینس، یہ سب کچھ جو ہے، اونٹ، یہ سب جو آتے ہیں، اللہ ان کے لیے انہی کی وجہ سے ہم پر رحم کرتا ہے، جو ہم لوگ زکوٰۃ اگر عطا نہیں کر رہے تو۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے 4019۔ اسی طرح آیت نمبر جو ہے ہم نے پڑھی، اس میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ آیت جو میں نے پڑھی کہ صدقات کن کے لیے ہیں، کن کے لیے؟ سب سے پہلے فقراء، مساکین جو اس کو جمع کرتے ہیں، پھر وہ جو اللہ کے راستے میں دی جا سکتی ہے، پھر یہ زکوٰۃ کے جو جتنے بھی ہم نے پڑھے ہیں، میں ایک دفعہ پھر بیان کر دیتا ہوں تاکہ اب اپنے موضوع پہ آ جاتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ زکوٰۃ جو ہے یہ کن کے لیے ہے؟ فقراء کے لیے، مساکین کے لیے، اور جو اس کو جمع کرتے ہیں ان کو بھی اس میں سے تنخواہ دی جا سکتی ہے۔ اور پھر دلوں کو، یعنی جو نو مسلم ہیں، جب مسلمان ہوتے ہیں تو کافی کچھ چھوڑ کر آتے ہیں، بعض لوگ تو اپنا گھر بار بھی چھوڑ دیتے ہیں، ہم بہت سارے لوگوں کو جانتے ہیں جو عیسائیوں سے ہمارے ملک میں رہتے ہیں، تو ان کے لیے ان کے دل کے مؤلفات قلوب، ان کے دل کی محبت پیدا کرنے کے لیے اسلام کی یہ ہے۔ اور پھر رکاب اور غلام جو ہے، اب الحمدللہ غلام جو ہے، غلامی ختم ہو چکی ہے، لیکن ابھی کسی کی گردن پھنسی ہوئی ہے، والغارمین، اور جو قرض میں ہیں ان کے لیے بھی، جو مشکل میں پھنسے ہیں، یا کسی نے کسی کا جو ہے جو ضمانت لی ہے ان کے لیے ہے۔ وفی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جو اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے، اس کی تبلیغ کے لیے، اس کے قائم کرنے کے لیے، اس کی جو بھی اس کے لوازم ہیں ان کے لیے ہے، وہ ابن سبیل اور مسافر کے لیے، یہ سب جو ہیں یہ زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں ان کے لیے ہے۔ زکوٰۃ کے بارے میں الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمیں تھوڑا سا میں ڈیٹیل میں الحمدللہ بات کروں گا۔ آپ خود بھی ایک کاروباری شخص ہوں تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ فیس بھی کرتے ہیں، تو اس کو تھوڑا سا ہم سمجھ لیتے ہیں۔ آیت نمبر 58 اور 59 میں ان جاہل منافقوں کا ذکر کیا گیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جیسے کہ ایک شخص نے الزام لگایا تھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عدل کرے، تو آپ نے کہا میں عدل نہیں کروں گا تو اور کون کرے گا۔ ہم بات کر چکے ہیں، وہ الزام لگاتے ہیں، اور پھر اللہ جو آیت نمبر جو 58 تھی اور 59 میں آتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا، اگر وہ راضی رہتے جو اللہ نے ان کو عطا کیا تھا، وَرَسُولُهُ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان کو عطا کیا گیا، وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ تو کہتے ہیں کہ جو کچھ دیا ہے وہ کافی ہے، تو اللہ اپنا فضل اور بڑھا دیتے۔ یہ آیت نمبر 59 تھی۔ اب 60 میں اللہ نے کر دیا، یہاں اللہ نے بیان کر دیا کہ زکوٰۃ کی تقسیم جو ہے، صدقات کی تقسیم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی پر بھی موقوف نہیں ہے، بلکہ اللہ نے خود اس کی تقسیم کر دی ہے۔ یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زکوٰۃ جو
تقسیم کیے جائیں گے صدقات، اس کی جو حکمت ہے وہ بھی بیان کی، اور اللہ نے خود ہی طے کر دیا کہ کن کو دیا جائے گا۔ اللہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی پر بھی اس کو موقوف نہیں کیا۔ تو جو جاہل آپ پر الزام لگا رہا تھا، اللہ اکبر، یا آج بھی کوئی سمجھے کہ یہ ہے، آپ نے تئی سمجھے، تو پھر وہ اپنے آپ کو اسی جاہلوں میں ہی شمار کرے۔ بہرحال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زکوٰۃ کے 8 جو ہے مصارف ہیں، 8 قسم کے لوگوں کے لیے یہ فرض کی گئی ہے، اور ان کے سوا کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے۔ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دربار نبوت میں حاضری دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ ایک شخص نے آ کر آپ سے سوال کیا کہ مجھے صدقے میں کچھ دلوائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی یا غیر نبی کسی کے حکم پر تقسیم زکوٰۃ کے بارے میں راضی نہیں ہوا، یا اللہ تعالیٰ کسی کوئی اور جو ہے اللہ کے علاوہ تقسیم کرے گا، یہ بھی مصارف ہے، اللہ راضی نہیں ہوا۔ لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود اس کی تقسیم کے 8 مصارف مقرر کیا۔ اگر تم اس میں سے کسی میں فعال کرتے ہو تو میں تمہیں ضرور دوں گا، یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صدقات جو ہیں، زکوٰۃ جو ہے، یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر حرام ہے۔ یہ تو لوگوں کا میل کچیل ہے۔ کیوں؟ زکوٰۃ مال کو پاک کرتی ہے نا، تو یہ جو ہم دیتے ہیں نا، یہ تو ہمارے مال کا جو ہے نا میل کچیل ہے جو دیا جاتا ہے۔ صدقہ مالدار اور تندرست وانا پر حلال نہیں ہے۔ کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال مانگنے آئے تو آپ نے بغور ان کا جائزہ کیا، اوپر سے نیچے تک ان کو دیکھا اور کہا کہ تم لوگ طاقتور ہو، اس لیے تمہارا، اور تم بہتر لگتے ہو حالات میں بھی، تمہارے کپڑوں سے بھی پتہ چلتا ہے، اس لیے اس میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہ تو لوگوں کا ڈیفینیٹلی، تم ہٹے کٹے ہو، تندرست ہو، تو تمہیں میں حصہ نہیں دے سکتا۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ کے جو مال کے جو 8 قسم کے مصارف ہیں، ان پر خرچ کرنی چاہیے، لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ یہ واجب نہیں ہے۔ ان میں سے کسی ایک جو ہے یتیم، مسکین، کسی کو بھی دی جا سکتی ہے۔ نصاب جو ہے اس پر بھی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ نصاب جو ہے 7.5 تولہ سونا ہے اور 52.5 تولہ چاندی ہے۔ اس وقت کیونکہ دینار جو تھے وہ سونے کے سکے تھے، اور چاندی جو ہے وہ درم جو تھے وہ دینار تھی۔ آج بہت بڑا فرق آ گیا۔ آج 1 تولہ، اس وقت یہ برابر تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی بھی پکڑ لے، تو اس وقت برابر تھے۔ آج بہت سارے جو میں اکثر بات بھی کرتا ہوں بہت سارے علماء سے بھی، کہ آج آپ نے مصارف جو ہے چاندی کو بنا دیا۔ اب وہ بیچارہ جس کے پاس 60-70 ہزار ہے، اس کے پاس کو بیٹی کی شادی کے لوگوں کو اچھی طریقے سے رخصت کرنے کے بھی پیسے نہیں، تو وہ زکوٰۃ کا مصارف وہ آتا نہیں کہ تیرے پاس اتنا ہے یا ہے، سونے کو بناؤ نا۔ وہ کہتے ہیں جی زیادہ لوگ دیں گے، میں کہتا ہوں جو بیچارے جس نے 80,000 کے اوپر جا کے 20,000 کے اوپر وہ دینا 2.5%، تو وہ جن کے اوپر سونا ہے ان لوگوں کی مدد ہو جائے، جو زیادہ سے زیادہ لوگوں کی مدد ہو جائے۔ وہ کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ لوگوں دیں، لیکن میرا یہ اپنا ڈیفینیٹلی ایز اے اسٹوڈنٹ میں سمجھتا ہوں، کیونکہ میں حالات دیکھتا ہوں کہ لوگوں کے کیا حالات ہیں۔ ہمارے پاس الحمدللہ جو بھی کام کرتے ہیں لوگ، ان کے کیا حالات ہیں، کہ کس طرح کمپلسری ہے کہ بل زیادہ آ جائے تو پھر وہ کہاں سے دے۔ تو زکوٰۃ کا نصاب جو ہے وہ دونوں ہی ہیں، چاندی ہو یا سونا ہو، دونوں ہی لیے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح جو لوگوں نے زیورات کے بارے میں اس کے بارے میں نے حدیث پوچھی کہ کوئی حدیث، کوئی نص مجھے دے دیں کہ جی ہیرے اور جو پلاٹینیم کے زیورات ہیں ان پر زکوٰۃ نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کیونکہ سونے اور چاندی کا ذکر کیا ہے تو اس طرح تو پھر مال معیشت جو بھی ہے اس پر بھی بہت ساری بحث ہو سکتی ہے، لیکن میں ایز اے اسٹوڈنٹ بحث نہیں کرنا چاہتا۔ صرف ایک چیز جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے واسطے جب آپ سونے کو بنائیں گے نا تو بہت سارے لوگوں کی مدد ہو جائے گی، بہت سارے مدد۔ ایک بندہ کروڑ پتی ہے، اربوں پتی ہے، کروڑوں میں زکوٰۃ دے رہا ہے، وہ تو الحمدللہ دے رہا ہے۔ ایک بندہ جو ہے 80,000 کے اوپر، اس کے پاس 1 لاکھ روپیہ ہے، تو وہ دے دے گا 2500، لیکن پہلے ہی اس کا گزارا بڑی مشکل سے چل رہا ہے۔ تو یہ چیزیں الحمدللہ علماء زیادہ سمجھتے ہیں، میں تو ایز اے اسٹوڈنٹ بات کی ہے۔ اللہ کرے کہ مجھے بھی اللہ تعالیٰ ہدایت دے، اور ہم سب جو ہے مقصد جو ہے، کیونکہ میں ان چیزوں کو فیس کرتا ہوں، میں ایز اے بزنس مین دیکھتا ہوں کہ لوگوں کے پاس جو کما بھی رہے ہیں بڑی مشکل سے اپنا خرچہ نہیں کر پا رہے، مساکین کی کیٹیگری میں آج کل آ رہے ہیں، ہے ان کے پاس اتنا تو ہے، 1 تولہ سونا تو ہے، یعنی اگر آپ چاندی کو نصاب پکڑتے تو چاندی جتنے پیسے تو ہر بندے کے پاس ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بہرحال یہ زکوٰۃ جو ہے جس مال پر سال گزر جائے اس پر دی جائے گی، یہ اس کے لیے ہے۔ 2.5% زکوٰۃ دی جائے گی سونے چاندی کے نصاب کے حساب سے۔ اگر کسی کے پاس نقدی ہے، آپ دیکھیں نقدی پر تو ہے، بینک بیلنس پر بھی ہے، لیکن یہ فتویٰ کس نے دے دیا کہ جی جو زیور جو ہے ہیرے کا ہے اس پر نہیں ہے؟ کروڑوں کے لوگوں نے ہیروں کے زیور رکھے ہوئے ہیں۔
میرے جیسے اسٹوڈنٹ کو یہ سوال اٹھتے ہیں تو میں سوال کرتا ہوں، اور اس کا جواب میں نے ایک جگہ پوچھا بھی تھا تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ یہ ساری چیزیں انہوں نے کہا کہ ایک غریب عورت ہے، وہ محنت مزدوری کرتی ہے، اس نے کمیٹی ڈالی، اس کے پاس اتنا پیسہ ہے، 52 تولے چاندی سے زیادہ پیسہ آ گیا تو وہ زکوٰۃ دے، اور ایک عورت ہے، امیر عورت ہے، اس کا سارا جو بڑا گھر بھی ہے، 4 گاڑیاں بھی کھڑی ہیں، 2 گھر بھی ہیں، لیکن وہ کیونکہ سارا کچھ خرچ کر لیتی ہے، اور اس کا جو زیور بھی ہے وہ ہیرے چاندی میں، تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ میں نے کہا جی یہ آپ شریعت کا بار بار لفظ استعمال کر رہے تھے، تو مجھے اس کے بارے میں یہ ضرور بتا دیجئے کہ یہ شریعت جو ہے نا وہ اس کی نص 2 ہی ہیں، قرآن اور سنت، تو مجھے دے دیجئے تو میں یقین کر لوں گا۔ کہتے ہیں میں نے کہا جی میں ضرور آؤں گا، آپ نمبر نوٹ کریں۔ نہ آج تک انہوں نے مجھے بلایا اور نہ میں کیا۔ یہ صرف اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ایز اے بزنس مین میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے لیے کتنی پریشانیاں ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم جو لوگ بیٹھ کر فتوے دے رہے ہیں، الحمدللہ وہ مفتی ہیں، وہ فتوے دے رہے ہیں، اور جو یہ بھی بنایا گیا نصاب جو بنایا گیا، اس کے بارے میں اگر تو حدیث ہے تو میرا منہ میں سے پھر ایک لفظ بھی نکلنا جو ہے میں سمجھتا ہوں میں اپنے ساتھ زیادتی کروں گا، اور اگر نہیں ہے سونے ہیرے اور پلاٹینم کے زیور پر کہ نہیں جی ان پر زکوٰۃ نہیں ہے اور کوئی نص ملتی ہے ہم حدیث سے، تو ضرور دیں الحمدللہ۔ اور اسی طرح کہ ضروری ہے کہ جی نصاب جو ہے 52.5 تولے چاندی کو بنایا جائے گا، سونا بھی تو تھا، اس کو نصاب بنایا جائے تو بہت سارے لوگوں کی مدد ہو سکتی ہے۔ میرا یہ اپنا کہنا بھی ہے، اور میں دیکھتا بھی ہوں کہ واقعی ضرورت ہے لوگوں کو۔ بہرحال آپ باتیں ہیں موضوع کی طرف۔ نمبر صدقات للفقراء، سب سے پہلے فقراء کی بات کی۔ فقراء کون ہیں؟ جو بہت زیادہ حاجت مند ہوتے ہیں، جن کا فقر و فاقے چل رہے ہوتے ہیں، جن کے گھروں میں فاقے چل رہے ہوتے ہیں، تو مال نہ ہو تو ایسے فقیر جو ہیں نمبر 1 پہ رکھے گئے۔ کمزور، ناتواں، جو کسی مرض میں مبتلا ہیں، فاقوں میں مبتلا ہیں وہ ہیں۔ دوسرے نمبر پر والمساکین، مساکین کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لے لیتے ہیں، آپ نے فرمایا مسکین وہ نہیں ہے جو ایک ایک 2 لقمے جا کر مانگے، مسکین وہ ہے جو پورا مہینہ، میں اس لیے کہہ رہا ہوں نا جو میں نے بات بھی کی، کیونکہ میں تو مسکینوں کو ہی دیکھتا ہوں نا، پورا مہینہ پوری محنت کرنے کے باوجود بھی اپنے گھروں کے خرچ نہیں چلا پاتے، بجلی کے بلوں کے لیے قرضے لیتے ہیں۔ اللہ کے واسطے اس چیزوں کو سمجھیں، جو مفتی حضرات ہیں وہ اس چیز کو سمجھیں اور اس پر غور و فکر کریں۔ میرا صرف یہ ریکویسٹ ہے، درخواست ہے۔ مساکین جو محنت کے باوجود بھی اتنا مال نہ کما پائے کہ اپنا خرچ پورا کر سکے، اور اپنی ایسی حالت رکھے کہ کوئی دیکھ کر بھی پہچان نہ سکے، اور نہ ہی کوئی اس کو دے، اور اگر خود بھی سوال نہیں کرتا اور نہ ہی کوئی اس کو دینا پسند کرتا کہ اچھا بھلا تو ہے، یہ نوکری بھی اچھی کر رہا ہے، 50,000 روپے کما رہا ہے، تو پھر بھی آگے کہہ رہا ہے، اس سے پوچھے کہ نا اس کا بل کتنا آیا ہے، اس کے پوچھے کہ بچوں کی فیس، اور جب اتنی مہنگائی ہے تو کیسے گزارا کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تیسری جو ہے والعاملین علیہا، زکوٰۃ کے مصارف میں وہ بھی ہیں، اور ڈیفینیٹلی کام دین کا ہو نہیں سکتا، جس طرح مدارس ہے، بہت سارے لوگ جو ہیں یہ بھی کہتے ہیں جی یہ جو صاحب صبح پڑھانے آتے ہیں یہ ان کو تو چاہیے قرآن پہ فیس نہیں لینی چاہیے۔ میں نے کہا وہ موٹر سائیکل چلا کے آ رہا ہے اور کام ہی یہ کر رہا ہے، اور تم اپنے ٹیچر جو ہیں دوسرے جو آتے ہیں فزکس کے ٹیچر کو 5,000 10,000 20,000 روپے ایک مضمون پر دیتے ہو، اور اس کو 5,000 روپے بھی کرتے ہو، تو دین کے کام کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہر گھر میں بنایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو سب سے زیادہ شریعت پر امپلیمنٹ کیا وہ خلفائے راشدین کے دور پر ہوا، اور الحمدللہ انہوں نے اس پہ ہر 10 یا 20 گھروں میں سے بنایا، اور ان کی فیسیں وظیفے مقرر کی گئے جو صرف اپنے آپ کو قرآن لگا رہے ہیں۔ اور اسی طرح عاملین علیہا جو زکوٰۃ جمع کر رہے ہیں، جو اپنے قیمتی وقت میں سے کوئی اور جاب نہیں کر پا رہے اور اسی پر لگے ہوئے ہیں، تو ان کو ان کی ڈیفینیٹلی اس کے مطابق دیا جائے گا جس طرح وہ ان کو جاب میں پیسے ملتے ہو تو نہیں دیے جائیں گے۔ ہاں اگر عاملین علیہا جو ہے وہ اگر 1 کروڑ روپے جمع کر کے اور اپنا سمجھ لے کہ جی ہمیں تو کون سی قید ہے اس میں، ہم 50 لاکھ روپے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں یا 25 لاکھ رکھ لیتے ہیں۔ میں تو بہت سارے اداروں کو ایسے بھی جانتا ہوں کہ ماشاءاللہ اچھی اچھی گاڑی رکھ لی، عاملین جو جمع کر رہے ہیں، تو خدا ناخواستہ تنقید نہیں کر رہا کسی پر میں، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کس کی کتنی حیثیت ہے، اور اپنے ضمیر کے مطابق لے۔ وہ جو ہم نے آیت پڑھی تھی کہ جو بھی کسی یتیم کے مال کی کفالت کرتا ہے تو وہ جو غنی ہے وہ کیا کرے، وہ من کان غنیا فلیستعفف، تو وہ اتنے لے، یا نہ بھی لے، اگر کر بھی رہے اللہ کا کام تو یہ بڑا زبردست رضاکارانہ طور پر بھی اللہ نے کسی کو غنی کیا۔ ہاں اگر کوئی ضرورت مند ہے تو دیکھے کہ میں کتنا کما سکتا تھا، ومن کان فقیرا فلیأکل بالمعروف، تو وہ اتنا لے لے جتنا وہ لے سکتا ہے، اس نے پوری محنت کی ہے الحمدللہ لے، لیکن اسی کو بنیاد بنا کر، اور الحمدللہ یہ جو مصارف ہے جو عاملین علیہا یہ قیامت تک کے لیے ہے، لیکن کوشش کریں جو بھی عاملین ہیں وہ انصاف سے کام لیں، بس یہ میری درخواست ہے۔ ایک حدیث لیتے ہیں، عبداللہ الصادی روایت کرتے ہیں کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور انہوں نے فرمایا، اور آپ سے عرض کی کہ میں عامل تھا، تو میں نے جب اپنا پورا کام کیا تو مجھے اجرت دی گئی، تو میں نے محض اللہ کا کام سمجھتے ہوئے جو ہے میں نے کہا کہ مجھے ضرورت نہیں ہے، مجھے اللہ نے غنی کیا ہوا ہے، تو
انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اسے لے لو، کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ کسی شخص کو کوئی چیز اگر بغیر سوال کے دی جا رہی ہے تو وہ لے لے، یعنی عاملین کو اگر بغیر سوال کے مل رہا ہے تو لے لے، اگر کسی نے اس کا وظیفہ مقرر کیا تو وہ لے، ضرور لے، چاہے وہ غنی بھی ہے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، تو اس کے سوال بغیر سوال کے دی جائے، لیکن خود ہی اپنا حصہ نکال لیا جائے۔ منتظم کیا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے ان پر غور و فکر کرنا چاہیے، اور دلوں کو نرم کرنے کے لیے، محبتیں پیدا کرنے کے لیے۔ اس کے بارے میں جیسے کہ الحمدللہ ہمیں پتہ ہے کہ جو نو مسلم ہمارے ساتھ رہتے ہیں، بہت سارے عیسائی رہتے ہیں یا کسی اور مذہب کے ہیں، جب مسلمان ہوتے ہیں تو بہت ساری قربانی بعض دفعہ ان کو گھروں سے نکال دیا جاتا ہے، تو ان کے دلوں کے لیے یہ بھی بڑی ضروری مدد میں سے ہے کہ ان کی مدد کی جائے، بہت ضروری مدد ہے تاکہ وہ اسلام پر جمے رہیں۔ اس کے بارے میں آتا ہے صفوان بن امیہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے غنیمت کا مال دیا، کیونکہ یہ بعد میں مسلمان ہوئے تھے، تو کہتے ہیں اس وقت میں کفر کی حالت میں تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلا تھا حنین میں، تو جب حنین کی آئیں تو آپ نے مجھے دیا، تو اس کے بعد میں نے اسلام بھی قبول کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کے لیے میرے دل میں اتنی محبت پیدا ہوئی کہ انہوں نے دیکھو کہ یہ مجھے اپنا مال دے کر، تو اس لیے اگر ہمارے ساتھ جو غیر مسلم ہیں مؤلفات قلوب، ان کے لیے بھی دیا جا سکتا ہے، ان کو بھی دیا جا سکتا ہے تاکہ ان کے دل اسلام کی طرف آ جائے۔ اور پھر رکاب والغارمین، اس کو میں دونوں کو اکٹھے کر لیتا ہوں، غلاموں کو آزاد کرنا اور لوگوں کو قرض سے ان کی گردن چھڑانا۔ غلام جو ہے وہ آزاد، ابھی غلامی نہیں ہے الحمدللہ، اب آج غلامی اور کوئی لونڈی نہیں ہے، کوئی غلام نہیں ہے، آج دنیا آزاد ہے۔ لیکن اگر جنگوں کے حالات آئیں اور بعض عورتیں یا مرد ایسے جو جنگ کے لیے آئے ہوں بعد میں غلام بنا لیے جائیں، تو ان کا مسئلہ جو ہے یہی ہے کہ اپنے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے ان کو دیا جا سکتا ہے۔ اگر ان کو غلام بنا لیا گیا تو پھر ان کو بھی زکوٰۃ لگتی ہے، وہ اگر مکاتبت چاہتے ہیں، اپنے آپ کو آزاد کرنا چاہتے ہیں، تو ان کی مدد کی جائے زکوٰۃ کے مال میں سے، یہ بھی ہے۔ باقی رہ گیا قرض دار کی گردن چھڑانا، اللہ اکبر، یہ قرض دار کی گردن چھڑانا یہ بھی بہت بڑا زکوٰۃ کا مصارف میں ایک مصرف ہے کہ وہ بھی چھڑا دیا جائے، تاکہ قرض دار اپنا کسی قرض دار کی ضمانت کسی نے لے لی تو اس کو بھی یہ مال دیا جا سکتا ہے۔ خود قرض دار اور کسی نے ضمانت لے لی، پھر اس کا مال ختم ہو گیا تو وہ خود قرض دار بن جائے تو وہ بھی زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ ایک حدیث سے اس بات کو سمجھ لیتے ہیں۔ دیکھیں، ایک شخص نے قرض لیا، کوئی کاروبار کیا، اب اس نے بڑی نیت کے ساتھ کیا لیکن کاروبار اس کا تباہ ہو گیا، اب قرض دار جو ہے اس کو جو جس سے نے پیسے لینے تھے وہ اس کو زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ اسی طرح جس نے کسی کی ذمہ داری لے لی، کسی کی ضمانت لے لی اور ضمانت سے وہ ادا نہ کر سکا، اس کے بارے میں حدیث لے لیتے ہیں، بات کو اور بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ حضرت قبیصہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے ایک ذمہ داری قبول کی، یعنی ضمانت لے لی، اور میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تاکہ آپ سے کچھ مدد مانگ سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھہرو، حتیٰ کہ میرے پاس کوئی مال آئے تو میں تمہیں دوں گا، مجھے اور تمہیں دینے کا حکم دوں گا، لیکن پھر آپ نے فرمایا کہ اے قبیصہ تمہیں کیا ضرورت پڑ گئی؟ فرمایا کہ میں نے کسی کی ضمانت لے لی تھی، اب وہ ادا نہیں ہو رہی، تو آپ نے فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ ہیں جو سوال کر سکتے ہیں۔ ایک وہ جن کے لیے سوال کرنا جائز ہے، جس طرح تم نے کہا نا ضمانت، ایک جس نے کوئی ادائیگی کی ذمہ داری لے لی لیکن وہ پہلے تو اپنے مال سے ادا کرے، ذمہ داری لی ہے تو پھر زکوٰۃ نہیں مانگنی، اگر اپنے مال سے نہیں کفایت پاتا تو پھر سوال کر سکتا ہے، اس کے لیے حلال ہے۔ دوسرا وہ جس پر کوئی آفات آ گئی، جس طرح زلزلہ آیا تھا، آپ کو پتہ ہے کشمیر میں سب کچھ تباہ ہو گیا، اسی طرح بہت سارے جو ہیں لوگ آج بھی سیلاب آیا ہوا ہے، تو وہ لوگ جو اچھے بھلے ہوتے ہیں جن کو نہیں ضرورت، اب وہ بیچارے اس لیول پہ آ گئے، لیکن تب تک وہ لے سکتے ہیں جب تک کہ دوبارہ کسی کام پہ نہ لگ جائیں یا کچھ ان پہ کفایت آ جائے تو وہ اس وقت تک لی جا سکتی ہے، اور دوسرا ان کی گزران جب آسان ہو جائے تو وہ زکوٰۃ نہ لے، اور تیسرا وہ شخص جو فاقے میں مبتلا ہو اور وہاں اس کے قوم کے، اس کے محلے کے 3 لوگ گواہی دے کہ واقعی یہ بڑا تنگ ہے، یہ محنت کرتا ہے، یہ بیچارہ کرتا ہے، مانگتا نہیں ہے، تو اس کے لیے ہے، باقی کسی کے لیے مانگنا جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے۔ اللہ کے واسطے اس چیز کو سمجھیں کہ یہ حلال ہی نہیں ہے، حرام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویسا ان صورتوں کے سوا کسی اور کا مال سوال کرنا حرام ہے، اور سوال کرنے والا حرام کھاتا ہے۔ فی سبیل اللہ کی راہ میں دینا، کوئی ڈسپینسری، کوئی تعلیم اور اللہ کے دین کی آبیاری کے لیے یہ خرچ ہوگا، اور لوگوں کے علاج کے لیے سب اس میں آ جاتی مدد، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے، اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے، کوئی ڈسپینسریز، ہسپتال، کنواں کھدوانے کے لیے، قرآن اور سنت کی تعلیم کے لیے کوئی سینٹر یا مدرسہ بنانے کے لیے، وابن السبیل۔ اب یہ مسافروں کا جو ہے آج بھی اگر کسی کو ضرورت ہے چاہے وہ ہے، لیکن آج کیونکہ ڈیفینیٹلی ہمارے پاس بہت سارے ذرائع آ گئے کہ کیش منگوایا جا سکتا ہے، جہاز کیش بھی ہے، کوئی دوسرے شہر میں وہاں پہنچ سکتا ہے، تو وہ جس کے پاس کوئی چارہ اور نہ ہو تو وہ لے سکتا ہے، لیکن اگر چارہ ہے
تو وہ لے کر واپس کرے گا. اگر کچھ وقت کے لیے چاہے بھی تو کہ جی میں منگوا کے دوں گا، تو اس وقت قرض ہے جو واپس کرنا ہوگا. تو یہ ہے زکوٰۃ کی ساری مداد جو ہم پر ہیں، 8 کی 8 جو ہم نے بات کی. الحمدللہ کوشش کریں کہ زکوٰۃ کا معاملہ جو ہے بڑا نازک ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا.